You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फयाज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के सियासी हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब शायद हर वक्त हर पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के बाहर रहने वाले 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हर वक्त उन्हें दड़का लगा रहता है। जब टेलीविज़न ऑन करते हैं या अपने टेलीफोन पे सोशल मीडिया को ज़रा ब्राउज़ करने के लिए खोलते हैं तो दड़का सा लगा रहता है कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और ये हालात एक दिन में नहीं हुए, ये तसलसल से हमारी कुछ बदआमालियाँ थीं, हमारे अवाम की, ज़ाहिर है अवाम के ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सियासतदान, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले थे, चाहे मुस्लिम लीग नून के थे, चाहे PTI वाले के थे, वो हमारे नुमाइंदे हैं। तो उन्होंने अगर कोई बदआमालियाँ उनकी हैं, अगर उन्होंने कोई गलत फ़ैसले किए हैं, गलत कदम उठाए हैं, गलत इक़दामात किए हैं, गलत काम किए हैं या गलत किस्म की पॉलिटिकल मूवमेंट्स की हैं, तो उसके पीछे हम हैं। हमने उन्हें भेजा था, हमने उन्हें आगे किया था, हमने उन्हें अपने सरों पे बिठाया था। कभी हम एक को बिठाते हैं, उसको उतारते हैं और दूसरे को उठा लेते हैं। हमने कभी उनसे रोक के 2 कदम उनसे पूछा नहीं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। हम हमेशा सिर्फ जिए भुट्टो और जिए मियाँ नवाज़ शरीफ और इमरान खान का कोई जवाब ही नहीं है। जो उसके इस वक्त चाहने वाले हैं वो तो कोई दूसरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। इन्होंने अपने सियासी लीडर से मोहब्बत और अकीदत के तमाम रिकॉर्ड पिछले तोड़ दिए हैं, और उनकी मोहब्बत और अकीदत का यही एक सबूत यही काफ़ी है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी DGISI को टेलीविज़न पर आकर अपनी वजाहतें पेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि DGISI को, जो जनरल नदीम अंजम जो इस वक्त DGISI हैं, उन्होंने जब चार्ज संभाला था तो उन्होंने बाकायदा अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि अखबारात को मेरी फ़ोटो रिलीज़ ना की जाए। मुझे कोई शौक़ नहीं कि सुबह अखबारात में मेरी तस्वीर छपे कि ये बंदा DGISI लगा है, और ना टेलीविज़न पे मेरी तस्वीर जारी की जाए। वो नहीं आना चाहते थे सामने, लेकिन वो क्या हालात हुए कि आज उन्हें टेलीविज़न पर 3-3 घंटे बैठ के DGI-SPR को साथ बिठा के अपनी वजाहतें पेश करना पड़ रही हैं। और जिन लोगों ने एक गहरी नज़र से देखी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल नदीम अंजम साहब की बॉडी और उनकी गुफ्तगू, आपस में उनका कोई तालमेल नहीं बन रहा था। उखड़ी उखड़ी गुफ्तगू थी उनकी, सेटल्ड गुफ्तगू नहीं थी। पसीना तो शायद वहाँ कमरे का रूम टेम्परेचर ऐसा होगा, लेकिन उनके साथ वाले नशिस्त पे बैठे हुए जनरल इफ्तिखार बाबर जो DGI-SPR हैं, उनके चेहरे पे इतना पसीना नहीं था जितना जनरल नदीम अंजम साहब के चेहरे पे पसीना देखा गया। ये भी एक मामूल की बात हो सकती है कि शायद क्वेश्चन इतने टफ थे, या शायद उनका हर बंदे का बॉडी का टेम्परेचर अपना होता है, अपनी बॉडी का अपना रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू अ सर्टन टेम्परेचर, शायद उस वजह से हो। हम ये नहीं कहते कि DGISI सवालों के जवाब नहीं दे सके या घबराए हुए थे या पता नहीं कौन सी चीज़ थी जिसको वो हाइड करने की कोशिश कर रहे थे और हाइड करने में कामयाब नहीं हो रहे थे। हम ये तमाम इम्कानात रद्द करते हुए कहते हैं कि हर बंदे का बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट होता है, हर बंदे का हर टेम्परेचर पे बॉडी बिहेवियर डिफरेंट होता है, शायद इस वजह से होगा। लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जिन पे अगर तफसील से बात की जाए तो बहुत से क्वेश्चन खड़े हो गए। पहला क्वेश्चन तो यही है कि वो आए क्यों, उन्हें मजबूरी क्या पड़ी, और अगर इतने हालात ख़राब नहीं थे, छोटी मोटी वजाहतें तो वो DGI-SPR के थ्रू भी करवा सकते थे या अपने ही डिपार्टमेंट के किसी बंदे के थ्रू करा सकते थे, प्रेस रिलीज़ जारी कर सकते थे, अखबारात को एक नोट भेज सकते थे, टेलीविज़न को और दूसरे मीडिया आउटलेट्स को एक नोट भेज देते, अपनी वजाहत कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? और उससे पहले एक और जो है फैसल वावड़ा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी एक कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले एक मखसूस जो हमारा मीडिया का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जिसे कहते हैं, जो मुस्लिम लीग नून का हमायत याफ्ता व्हाट्सएप ग्रुप है सहाफ़ियों का, वहाँ से खबरें आना शुरू हो गई कि अब इतने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फैसल वावड़ा और लग पता जाएगा। उन्हें कैसे पहले पता था कि लग पता जाएगा और फैसल वावड़ा साहब क्या बात करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब जोड़ी जाएँ और फैसल वावड़ा साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये कहना क्या चाहते हैं। वो भी कोई घबराहट का शिकार थे। और फिर अब जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं हमारे साथी अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल के बाद, वो कोई चीज़ें इतनी हौसला अफजा नहीं हैं। और इसी उजलत में, इन्हीं हालात में इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च भी अनाउंस कर दिया है। लॉन्ग मार्च भी उन्होंने कमाल का अनाउंस किया है कि 28 को शुरू होगा लाहौर से, और फिर गुजरांवाला आएगा, गुजरांवाला से डस्का, डस्का से सियालकोट, सियालकोट से फिर वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, इधर से होता जेलम, गुजरखान, पिंडी,
وہ 4 نومبر کو پہنچے گا. اس کا مطلب ہے پورا ہفتہ روڈ پہ رہیں گے عمران خان بھی اور ان کے ساتھی بھی, اور راستے سے جہاں جہاں سے کلیکٹ کرتے جائیں گے, اپنی ٹیم اپنا قافلہ بڑا کرتے جائیں گے. اس دوران یقیناً بیک اینڈ پہ مذاکرات بھی ہوں گے. اور پچھلے مذاکرات کا کیا ہوا کہ DGISI کو اب یہ آ کے ٹیلی ویژن پہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں میاں کہ عمران خان کی اور صدر عارف علوی کے توسط سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی. عمران خان نے تو اس کا اعتراف نہیں کیا تھا, اسپیشلی ماریا میمن کے انٹرویو میں, اور ایک اور انٹرویو میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں سچ بتا نہیں سکتا اور جھوٹ میں بولتا نہیں. انہوں نے اس سوال کا جواب گول کر دیا تھا کہ میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن DGISI کل کوئی تقریباً 150-200 صحافیوں کے ایک بہت بڑے جتھے کے سامنے اتنے بری طرح پھنس چکے تھے کہ انہیں ماننا پڑا کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے. اب اگر یہ خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس سے نتیجہ نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں بہت بری طرح ہماری پوری قوم ہم پھنس چکے ہیں. یہ جو گنجلک سی صورتحال ہو چکی ہے, یہ معمہ بن چکا ہے کہ ہم کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, اور ہم کیا کیا امکانات ہیں, اور ان امکانات میں خوش کن امکانات کون سے ہیں اور عبرتناک امکانات کون سے ہیں. اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ کینیڈا کے دورے پر ان دنوں آئے ہوئے ہیں ملک تنویر سلطان اعوان صاحب. ملک تنویر سلطان اعوان صاحب ایک ڈیفنس اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. اس سے پہلے ان کا کیریئر بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے GDP BSc ایرو سائنسز میں کی, GDP پائلٹ کے طور پر پاکستان ایئر فورس میں کمیشن حاصل کیا. کمیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ فلائنگ کر رہے تھے. 3 سال ابھی ان کی پاکستان ایئر فورس میں ایز اے GDP فائٹر پائلٹ ان کی سروس ہوئی تھی, تو انہیں ایک بیک بون انجری ہوئی, اور اس بیک بون انجری کی وجہ سے میڈیکل گراؤنڈز پہ انہیں ایئر فورس کو خیر آباد کہنا پڑا. اس کے بعد یہ اپنے فیملی بزنس میں اور پولیٹکس میں خوشاب سے ان کا تعلق ہے. ملک ہیں, اعوان ہیں, زمینیں وہاں ہیں, ان کی اپنا ایک جائیداد سلسلہ جو ہمارا زمینداروں کا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ان کے بھائی انہوں نے حجویری ایئر لائنز ایک بنائی تھی. انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ تو اس کی اخلاقی حمایت کی, لیکن انہوں نے اپنا الگ بزنس جو ہے شروع کیا. گزشتہ 40 سال سے ان کا حجویری کنسٹرکشن کے نام سے ایک بزنس ہے. اس کے علاوہ بلو ایریا میں ان کا بہت بڑا آفس ہے حجویری ٹیکنالوجیز کے نام سے. پاکستان کی شاید گنی چنی ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ اور دوسرے ٹیکنیکل اکوپمنٹس کے حوالے سے پاکستان کی جو بڑی 4-5 کمپنیز ہیں ان میں حجویری ٹیکنالوجیز کا شمار ہوتا ہے. حجویری کنسٹرکشن کے علاوہ انہوں نے ایک اور بہت بڑا کام کیا کہ آپ اسلام آباد سے مری جائیں تو بھارا کاؤ سے نکلتے ہی اکبر نیازی ہاسپٹل کے قریب وہاں ایک بہت بڑا انہوں نے حجویری ڈیولپرز کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, جس میں 650 ریزیڈنشل یونٹ ہیں. 4 بڑے ٹاور یہ بنا رہے ہیں اور ایک کمرشل یونٹ بنا رہے ہیں جس کا تقریباً 40,000 اسکوائر فیٹ جس کا ایریا ہے کمرشل کا, اور 650 ریزیڈنشل یونٹ ہیں. تو یہ کنسٹرکشن میں بھی آ گئے, ڈیولپمنٹ میں بھی آ گئے, ٹیکنالوجیز میں یہ پہلے تھے, اور سیاست کا بھی ان کا ایک تعلق ہے اور ان کا شوق ہے. اور ڈیفنس اینالسٹ کے طور پر جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ صرف ڈیفنس اینالسٹ ہی ہیں. پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے انہیں پالیٹکس کے علاوہ اور کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اور جب ان کے آفس میں جا کے ان کے بزنس ٹرانزیکشنز اور بزنس ڈیلز کو دیکھیں تو بندہ کہتا ہے یہ کہ انتہائی کامیاب بزنس مین بھی ہیں. کینیڈا والوں کی خوش قسمتی ہے, یہاں ان کے صاحبزادے ہوتے ہیں, یہاں بھی ان کا ایک بزنس ہے, یہاں آتے جاتے رہتے ہیں اپنے بچوں کے پاس. اور جب بھی آتے ہیں میں ان چند خوش قسمت ٹورانٹونینز میں سے ہوں جن سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور ہم پھر سیر حاصل گفتگو کر لیتے ہیں پاکستان کے سیاسی اور غیر سیاسی, سماجی اور اکنامک کی سچویشن پہ اور عالمی حالات پہ ان کی بڑی نظر ہے. تو آج یہ یہاں آئے ہوئے تھے, میں نے ریکویسٹ کی, اور ان سے جب ہم گفتگو کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ پاکستان کے تمام حالات پہ اور عالمی تناظر میں پاکستان کدھر جا رہا ہے, اور کیا ہمیں کوئی عالمی تناظر میں پاکستان کی فکر ہے بھی کہ نہیں ہم اہل پاکستان کو, اس پہ بھی بات کریں گے. تو یقیناً آپ کہیں گے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں آپ اگر دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا, میں نے صحیح بندہ چنا ہے صحیح ٹائم پہ, اور ان سے میں صحیح کویسچن پوچھ رہا ہوں. بہت شکریہ جناب تنویر سلطان اعوان صاحب, آپ یہاں تشریف لائے. بہت مہربانی مولانا صاحب, بہت مہربانی, آپ نے بڑی محبت سے بڑا ایلیبریٹڈ تعارف کرایا. میں ابھی ناظرین کو یہ بتانا میں بھول گیا کہ انہوں نے سیاست میں بھی قسمت آزمائی کی, اور آزاد امیدوار کے طور پر ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ پارٹی ٹکٹ کیوں نہیں لیتے تھے, آپ نے پارٹیز پہ ٹکٹ کیوں نہیں لڑا, کیونکہ انہوں نے پہلا الیکشن لڑا 1992 میں پروونشل اسمبلی کا, خوشاب سے ان کا تعلق ہے, اور وہاں سے انہوں نے 17,000 ووٹ لیے صوبائی اسمبلی کے حلقے میں, اور ان سے جیتنے والے کے صرف 2,100 ووٹ ان سے زیادہ تھے. اس کے بعد 97 میں انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور آلموسٹ 42,000 ووٹ لیے. 2008 میں دوبارہ انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن خوشاب سے ہی لڑا, اور پھر ان کے 42,000 پلس ووٹ تھے. تو یہ 40-42 ہزار ووٹ لینے والا بندہ اگر کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ٹکٹ لے لے تو یقیناً کامیاب ہوں,
لیکن شاید ان کا مزاج نہیں مل رہا، لیکن آخر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو قریب سے دیکھنے کے بعد، اور پرویز مشرف صاحب سے بھی ان کا بڑا ایک تعلق رہا قریب کا، انہوں نے سارا کچھ دیکھنے کے بعد کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی. تو گزشتہ 5 سال سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں. ان کی جو اس سے پہلے سی تھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، اس کے بھی ممبر تھے، اور بزنس کے علاوہ ان کی گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست پہ بھی اور عالمی حالات پہ بھی. جناب بہت شکریہ مولانا صاحب. پہلا کوشچن تو میں یہی کروں گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، اسپیشلی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے. میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا پہلے، آپ افسوس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ، پہلے وہ کر لیتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور پھر سیاسی حالات. جی اٹس ویری انفارچونیٹ جی. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا کرے. بہت بڑا اور جس بروٹل انداز میں یہ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ پوری قوم آج افسوسناک بات کے اوپر ہم شرمندہ بھی ہیں. ایک ایسا شخص جیسے اتنا جہاں جتنی بہادری سے اس نے ایک پاکستان کا ایک موقف بیان کیا، رائٹ اور رانگ، ماننا نہ ماننا ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کی کنوکشن اللہ پاک اس کو میرا خیال ہے. اور پاکستان کی خاص طور پہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہماری عسکری نوعیت کے جتنے بھی موقع، جتنے ہر مورچے، ہر جگہ پہ، ہر ایونٹ پہ جا کے انہوں نے کور کیا. while it's very unfortunately جتنا بروٹل مرڈر ان کا ہوا، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ان کے اعلیٰ خانہ کے ساتھ میرا خیال ہے پورے پاکستان کی تعزیت ہے. it's very unfortunate جی، very unfortunate. تنویر سلطان صاحب، میں اس پہ میں خود بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ناظرین توقع کرتے ہیں کہ ہمارا ایک صحافی بھائی وہ شہید ہو گیا ہے اور اچانک ناگہانی موت اس کی ایک بہت بڑا لاس ہے پاکستان کا. لیکن ہمارے جو جرنلسٹ ہیں پاکستان میں، ہم ایک عجیب سے قومی مغالطے کا شکار ہیں پاکستان میں. ہماری عوام جو ہے جی، لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اگر عمران خان کے حق میں بولنا شروع کریں تو پھر ہم بلا تھکان عمران خان کے حق میں ہی بولتے چلے جائیں. اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں بولیں تو پھر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ٹھیکہ لے لیں. اور اگر ہم میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کی ایک دن تعریف کریں تو اس کے بعد لوگ توقع کرتے ہیں کہ اب شاید ساری زندگی ہم نے مسلم لیگ نون پہ تنقید نہیں کرنی. یہ ایک غلط تاثر ہے. ابھی کلپس چل رہے تھے ارشد شریف کے. ارشد شریف نے پی ٹی آئی کو بھی جب کسی پروگرام میں رگڑا ہے تو اتنا رگڑا ہے کہ شاید پی ٹی آئی والوں کے کانوں سے بھی دھواں نکلا ہوگا. تو ارشد شریف ہو، ندیم ملک ہو، کوئی سہیل وڑائچ ہو، حامد میر ہو، کوئی اور جرنلسٹ جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، جاوید چودھری وغیرہ، جنہوں نے ساری زندگی جرنلزم میں ہی سرو کی ہے، حادثاتی جرنلسٹ نہیں ہیں. حادثاتیوں کو تو میں لائن میں ہی نہیں لاتا، انہیں ڈسکس ہی نہیں کرتا، لیکن جو باقاعدہ جرنلسٹ ہیں جن کی زندگی اس کام میں گزری ہے، آپ ان کے پروگرام دیکھیں. کبھی وہ پی ٹی آئی، جب پی ٹی آئی کی کوئی غلطی ان کے سامنے آئے گی تو اس پہ تنقید کریں گے، پیپلز پارٹی کے سامنے آئے گی تو اس پہ تنقید کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی غلط کام کیا تو اس پہ تنقید کریں گے. لیکن ہمارے لوگ دیکھنے والے یہ توقع کرتے ہیں کہ ارشد شریف کا پروگرام ہو تو وہ یہی ہم دیکھیں کہ وہ اس نے فلاں سائڈ لینی ہے، فلاں کو کچھ نہیں کہنا. اگر حامد میر آئے تو اس نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یہ ہمارے لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور جرنلسٹوں کو ڈیو رسپیکٹ دینی ہوگی کہ ہم آپ کی رسپیکٹ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ جو بھی غلطی پہ ہوتا ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ ان کی رسپیکٹ اس وجہ سے نہ کریں کہ جی آپ میری پسند کی پارٹی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو پسند کرتا ہوں. یہ پسند کرنے کی کوئی ریزن نہیں ہے. اور آپ یہ تیار رہیں کہ ہم اگر ایک پروگرام میں آپ کی پارٹی کے حق میں بول رہے ہیں تو اگلے پروگرام میں آپ کی پارٹی کے خلاف بھی بولیں گے جب وہ کوئی غلط کریں گے. تو یہ ہمارے لوگوں میں تھوڑا سا کرنا چاہیے اس چیز کو. اور جب بھی صحافیوں سے ملیں ان سے آپ سیلفیز ان کے ساتھ بنائیں، ان سے آٹوگراف لیں، لیکن جب ان سے بات کریں تو انہیں یہ مت بتائیں کہ ہم آپ کو اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ میں بھی پی ٹی آئی کا ہوں، آپ پی ٹی آئی کو فیور کرتے ہیں. بھائی پی ٹی آئی کو فیور کرنا یا مسلم لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو فیور کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام جو پارٹی جس دن جو کام صحیح کرے گی اس کی تعریف کریں گے، جو پارٹی جس دن جو کام غلط کرے گی اس دن ہم تنقید کریں گے. اتنی سی کریکشن آپ کو بھی چاہیے اور ہمارے جو دوست بالکل پارٹی بن جاتے ہیں انہیں بھی اپنی کریکشن ضرور کرنی چاہیے. جی اب آتے ہیں پولیٹیکل حالات پہ. اس پہ اجازت ہے میں تھوڑی سی گزارش کر سکتا ہوں؟ یہ آپ نے کہا بڑی نشاندہی کی، جس چیز کی آپ نے معاشرے کا تقریباً یہ کلمیہ بن گیا ہے جی. اس کو آپ صرف محدود جرنلزم کی حد تک مت کیجیے جی. یہ آلموسٹ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے جی. ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا برانڈ لائلٹی. اچھا اس میں اب 2-3 اسپیکٹس ہیں. ایک تو نیشنل کیریکٹر ہے، دوسرا انفارچونیٹلی ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں جی، چاہے جرنلزم ہو گیا، سیاست ہو جائیں، ادارے ہو جائیں، اور کہیں بھی ہو، انفارچونیٹلی جو ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے اداروں کی، کسی کی بھی اداروں کی بھی، انڈیویجولس کی بھی، وہ بھی اتنی لو ہے.
اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی جرنلزم کی حد تک محدود نہیں. دیکھیں یہ جرنلسٹ جو ہے اسی معاشرے کا حصہ ہے, اور اس معاشرے کے جو ہوتے ہیں اپنا کمپلشنز, ان سے آپ بعض اوقات نہیں نکل سکتے. آپ کی پرورش ہوتی ہے, ایک پورا نظام بنا ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں, چونکہ آپ سوشل میڈیا کے بڑے فور ہیں, بڑے اگینسٹ ہیں, لیکن اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں حقائق تو آپ انفارمیشن کا فقدان نہیں ہے جی. اگر آپ امپارشل ہو کے, ایکیڈیمک ہو کے, یہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے جی کہ ہم کسی کے ساتھ بھی یا منسلک ہو جاتے ہیں تو اس کی سب چیزیں ٹھیک ہیں, اور جب اس کے اپوزٹ دوسرے بلاک میں there's nothing like everything good or everything bad جی. لیکن ہمارا یہ جو ہے انالیسس کا بنیاد, یہ میں آپ نے نشاندہی کی, اور بالکل, اور اس کے دو میں اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو میں نے کہا نا کہ برانڈ لائلٹی ہمارا ایک نیشنل کیریکٹر ہے. دوسرا انفارچونیٹلی جو کریڈیبلٹی ہے اداروں کی, کوئی بھی چلے بھلے کوئی بھی ہو, بیوروکریسی کو دیکھ لیں, ایگزیکٹلی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, میں نے فوج کی تھوڑی سی نوکری کی ہے جی. ہمارے ملک میں کوئی بچہ کچا کوئی ایک ادارہ ہے تو یہ دفاعی ادارے ہیں. وہاں پر بھی یہ جو پیٹرنائزیشن ہوتی ہے, مائی بوائے فار ایگزامپل, انفارچونیٹلی یہ ہمارا شاید ایک کیریکٹر ہے اس برے صغیر کے, اس خطے کا شاید یہ ایک مزاج ہے ایسا. لیکن میں خیال آج لیونگ ان 21st سینچری, میں خیال ہے یہاں پہ اتنی وفاداری ہمارے لوگوں کی طبیعت میں ہونی چاہیے, اینڈ ایٹ بوتھ اینڈس, جن کو چاہتے ہیں اور جو چاہنے والے ہیں, کہ ڈفرنس آف اوپینین, میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان زندگی میں سیکھتا ہی اختلاف رائے سے ہے, پرووائڈیڈ وہ ایکیڈیمک ہے, با مقصد ہے, آبجیکٹیو اورینٹیڈ ہے. اگر آپ نے کسی کو برا کہنے کے لیے کہنا ہے تو وہ اس کا ہے, لیکن اگر آپ نے تنقید کرنی ہے, با مقصد کرنی ہے, اور کسی موضوع پہ کرنی ہے, اور سبجیکٹ اورینٹیڈ کرنی ہے, تو بالکل ہمیں من اصل قوم, یہ جو آپ کا پیغام ہے, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے جی. اس پہ بڑی سخت نظر ثانی کی ضرورت ہے. کوئی بھی مطلب, اور سننے والے کو بھی, جس کے ساتھ آپ کی لائلٹی ہے, اس کو بھی اتنی مگنانیمٹی, اس کی وفاداری اس کی شخصیت پہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سنے ڈفرنس آف اوپینین بھی جی. دیکھیں لائلٹی, آپ کا کسی کے ساتھ مخلص ہونا یا لائل ہونا کچھ اور چیز ہے, اور اختلاف رائے ایک اور چیز ہے جی. بالکل, اور اپنے نظریے سے مخلص ہونا. بالکل. فار ایگزامپل, اگر ارشد شریف یا دو چار ارشد شریف صاحب کی طرح کے لوگ, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے رجیم چینج کا, ہی از رائٹ, اور اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں فار دیٹ ریزن رجیم چینج کے معاملے پہ, تو وہ ان کا وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروپنگ ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کا کوئی بندہ غلط کر رہا ہے, یا پی ٹی آئی کی موجودہ پنجاب میں گورنمنٹ ہے, ان کے اتحادی ہیں اور ان کے بھی منسٹر ہیں, اگر پنجاب کی موجودہ گورنمنٹ میں یا کے پی کے گورنمنٹ میں کوئی کرپشن کا کیس آتا ہے سامنے, اور وہ صحافی جو رجیم چینج کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن ان کی کرپشن پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم ان کے حمایتی ہیں, تو پھر وہ بھی غلط کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی چونکہ یہ ہوتا ہے جی, یہ ہوتا ہے. اور اسی کے لیے جو آپ نے نشاندہی کہی نا جی, وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جی, چاہے انڈیویجول ہے چاہے ادارے ہیں, ہماری وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. لائکنگ از فار دا سیک آف لائکنگ, اور ہیٹریڈ از فار دا سیک آف ہیٹریڈ. اچھا, ہم نے ان بٹوین بھی کوئی چیز نہیں چھڑی, دونوں ایکسٹریم پوزیشنز لے لی ہیں جی. بالکل بالکل. تو لوگ اکثر کہتے ہیں یار مجھے تو اس سے نفرت ہے. نفرت از اے ویری ایکسٹریم ورڈ جی, ایک ایکسٹینج جائے تک بعض کا بڑے ڈیروگیٹری لینگویج یوز کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں آپ ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی بڑا ایمفیٹیکلی آپ اپنا موقف کا اظہار کر سکتے ہیں. میں یقین مانیں, ظاہر پروگرام دیکھنے والے جو ہے نا, ہمارا پروگرام دیکھنے والے, وہ جب پروگرام دیکھتے ہیں تو وہ مجھے ایز اے ہوسٹ, ایز این اینکر, ایز اے جرنلسٹ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ یا جو بھی دوست یہاں آتے ہیں ان کو ایز اے گیسٹ لوگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ان کے ذہن میں جو کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ کلیئر کرتے چلے جائیں ہم, بہتر ہوتا ہے. فار ایگزامپل, میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے جرنلسٹ بھائی جب کسی بات کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم ایک عام زبان, فار ایگزامپل تحریک انصاف کے جو حامی ہیں انہیں ایک خاص لفظ سے بولا جاتا ہے, اور مسلم لیگ نون والوں کو ایک خاص لفظ سے مخاطب کیا جاتا ہے. عام پبلک تو کرتی ہے تو کرتی رہے, آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن آپ ایز اے جرنلسٹ نہ اخبار میں وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں, نہ آپ ٹیلی ویژن پہ بول سکتے ہیں, نہ ریڈیو پہ بول سکتے ہیں. لیکن ہمارے دوست اچھے خاصے جرنلسٹ 10-20 سال ہو گئے انہیں جرنلزم میں, انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اپنی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے جو مرضی ہے کریں, لیکن جب کیمرہ آن ہو, آپ آنے ار گئے ہوئے ہیں, آپ کے منہ سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے. میں جب بھی کوشش کرتا ہوں, میں بولتا ہوں تحریک انصاف کے عمران خان کے فالوور
یا پاکستان پیپلز پارٹی کے فالوور اور پیپلز پارٹی والوں کو جیالا کہا جاتا ہے، وہ خود فخر سے کہتے ہیں جی اس جیالا میں کوئی ایسا ڈیروگیٹری بات نہیں ہے، ڈیروگیٹری نہیں ہے، وہ کمیٹڈ ورکر کا ایک تاثر ملتا ہے. پیپلز پارٹی ڈائی ہارٹ ورکر وہ ٹھیک ہے. یا مسلم لیگ کے میاں نواز شریف صاحب کے متوالے، ان سے پیار کرنے والے. عمران خان کے بارے میں میں کہتا ہوں ان کے فین کلب کے ممبر ہیں کہ عمران خان کا ایک فین کلب ہے، اس کے ممبر ہیں. یہاں تک تو آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ لفظ جو عام ایک بازاری لفظ جو ہیں وہ استعمال میرے خیال میں ہماری کمیونٹی کو نہیں کرنا چاہیے. جو کرتے ہیں ان پہ تنقید کی جانی چاہیے. بالکل. اچھا اب آ جاتے ہیں پاکستان کے حالات. جی پاکستان کے حالات، کیا یہ ہمارے حالات خراب در خراب اس دن سے ہونا شروع ہوئے جب سے عمران خان کو سیٹ سے ہٹایا گیا یا اس سے پہلے ہی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے؟ اس کے ویریس اینگلز ہیں یہ دیکھنے کے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، ہم 65 ایئرس پلس ہم بچپن سے جو سوچتے آ رہے ہیں جتنے اب حالات خراب ہیں اس سے زیادہ کبھی ہم نہیں دیکھی، جتنی آج مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی کبھی نہیں دیکھی. یہ پورا زندگی کا سفر ایسے ہی گزرا ہے جی. اچھا جب آپ اسپر آف دا مومنٹ وہ دیکھتے بھی ہیں تو واقعی حقیقت یہ ہے مولانا صاحب کہ کریشن آف پھر تاریخ میں جانا پڑ جاتا ہے مجبوری. آئی ڈونٹ نو آپ کا ٹائم الاؤ کرتا ہے کہ نہیں جی، کیونکہ آج جو ہے آج حال میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس حال کا ایک ماضی تھا، وہ ماضی بھی کبھی حال تھا. تو یہ ایک تسلسل ہے، یہ کوئی سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہے جی، یا آج صبح اٹھیں تو ایک نئی پیراڈائم نہیں ہوا ہے، یہ ایک تسلسل ہے جی. اور تسلسل کی جب آپ بنیادوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے ایک دو فورمز کے اوپر کہ کوئی شک نہیں کہ ہماری نالائکیاں اینڈ آف دا ڈے اگر آپ پنچ لائن کریں تو اٹس مینیجنگ دا افیئرز آف دا کنٹری. ہماری مینجمنٹ جو ہے اس میں ہماری بڑی کوتاہی ہیں اور میں نے اصل قوم سب کی ہیں جی. اس میں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جو ایوان اقتدار میں رہے ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری عوام الناس کی کم ہے، لیکن عوام الناس میں بھی کوئی نہ کوئی کسی پروفیشن میں تو رہا ہوگا نا جی. کہیں نہ کہیں ہر ایک کا اپنا ایک حصہ ہے، کسی کا زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا. پاکستان کے چیلنجز بھی آسان نہیں تھے جی. پاکستان کی جو کریشن ہے یہ بڑی ان نیچرل کریشن تھی، اور اس کے ساتھ جو ہم نے بائی ڈیزائن انہیرٹ کیا تھا. دیکھیں نا پاکستان دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں. لوگ اکثر میں آپ کو ٹو میک اٹ سمپل مثال کے طور پہ ہماری امیڈیٹ ایک پہلا کمپیریزن ہوتا ہے ہندوستان کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ ایک بنیادی اصول ابھی آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ 14 اور 15 اگست 1947 بر صغیر ہندوستان کو آزادی جب ملی تھی تاج برطانیہ سے تو ہندوستان واز سینچریز اولڈ اسٹیبلش سسٹم. فار انڈیا اٹ واز ٹرانسفر آف پاور، فار پاکستان اٹ واز کریشن آف اے نیو اسٹیٹ. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے سر. کریشن آف اے نیو اسٹیٹ and an existing state which had an established system of governance for centuries. مطلب تاج برطانیہ سے پہلے 100 سال جب ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کہہ لیں 70-80 سال ان کے، اس کے پہلے مغل 5-4 سال، تو بڑے اسٹیبلش گورننس کا ایک نظام وہاں پہ رہا تھا جی. لیکن اچھا اسی نظام سے آپ نے کارو آؤٹ کر کے ایک ملک کو دیکھیں تو ایک پورا انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے نا جی. اب یہ اس کے لیے ڈیزائن تو نہیں تھا. لوگوں کا جانا آنا اٹ سیلف، ہجرت پہ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی قربانی دی گئی. شروع میں ہی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان درمیان میں ہزار میل کا مطلب یہ کمپلشن اپنی جگہ پہ. واٹر ویز ہمارے سورسز آف مطلب جو موجودہ پاکستان ہے اس کا جو لائیولی ہوڈ تھا وہ پنجاب تھا جی. یہ 5 دریا، ان 5 دریا کا پانی چوپ کر دینا مثال کے، اور پاکستان کی آسان مسائل نہیں تھے جی. پھر کشمیر کا ایشو رائٹ اوے، مہاجر ریفیوجی، پھر اکنامک ایشوز، پیرٹی آف ریسورسز ہمیں صحیح حصہ نہیں ملا، لیڈرشپ کا فقدان، ایک مسٹر جناح تھے نیچے کوئی نہیں تھا. تو وہ سب کچھ وہ چیلنجز آسان نہیں تھے، اور پھر ان کی زندگی بھی ایگزیکٹلی اتنی مختصر ہے. اور پھر وہ چیلنجز تھی کیونکہ وہی چیز جس کو بنیاد بنائی گئی، وہی چیز جو ہمیں جب اس کو سسٹم میں ڈائجسٹ کرنا تھا. آئین فار ایگزامپل کیا جب ہم نے کہا کہ فرام ہندو مسلم یونٹی ٹو 2 نیشن تھیوری، یہ آپ سمجھیں کہ 180 ڈگری زاویے کا فرق تھا جی. ہندو مسلم یونٹی ایک اسکول آف تھاٹ تھا، اس کے بعد 2 نیشن تھیوری. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دین کے علاوہ کیا پھر فرق تھا؟ تو اگر دین فرق تھا تو دین شوڈ ہیو بین دا فنڈامنٹل. آپ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے بات، جس چیز کو ہم نے پولیٹیکلی سورس یا وجہ بنایا، ہب بنایا، وہ تو دین تھا. پھر ہمارا اس حساب سے کریں تو پھر 14 اگست 1947 کو شرعی لا ہونا چاہیے تھا پاکستان، اگر وہ نہیں. لیکن اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. وہ تو پاکستان کے جو حالات رہے اور جو کمپلشنز رہے ہیں اور آج جو ڈیریویٹو رہا ہے یہ اسی کمپلشنز کا حصہ ہے. فار ایگزامپل اس میں جو سب سے بڑی ایک جو آج بھی زیر بحث ایک موضوع رہتا ہے وہ ہے سول ملٹری ریلیشن شپ. مثال کے طور پہ آدھا جتنا ادوار پاکستان کا گزرا ہے
دور گزرا ہے، اس میں آدھا سمجھے ملٹری کا آدھا اور تقریباً آدھا آپ سمجھے ان کا آدھا سویلین دور. تو یہ بھی ایک بہت تنویر سلطان صاحب میں یہاں آپ کو روکوں گا، میں یہاں ایک وقفہ لینا ہے. اور یہ آپ نے سول ملٹری ریلیشن شپ کا جو ایشو ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے، اس پہ ہم وقفے سے واپس آ کے یہاں سے بات شروع کریں گے. ناظرین کرام ابھی ہم ایک وقفے پر چلتے ہیں، اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب لانگ مارچ سے کیا نکالنا چاہتے ہیں، اور DGISI والا قصہ کہ انہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑی. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 12واں کھلاڑی. میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے نامور ڈیفینس اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ اور سیاسی اور سماجی کارکن اور بزنس مین جناب ملک تنویر سلطان اوان صاحب. ملک تنویر سلطان اوان صاحب کی گفتگو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروگرام کے سٹارٹ میں جو ان کا میں نے لمبا چوڑا تعارف کرایا تھا اس کی کوئی وجہ تھی. جی ملک تنویر سلطان اوان صاحب، آپ بات کر رہے تھے سول ملٹری ریلیشنز، جی، اور شاید اس وقت ہم اس سی میں پھنسے ہوئے ہیں، بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. سول ملٹری، ہمارے تمام مسائل کا حل شاید یہاں سے ہی اب نکلنا ہے اگر ہم نے کچھ طے کر لیا تو. آل تھرو ہم انہی سائیکلز میں رہے ہیں، اسی سائیکلز میں رہے ہیں. اور میں تمام حضرات کو کہتا ہوں اور اہل دانش سے بات کہتا ہوں کہ، اور جو سیاستدان ہیں ان کو بھی، اور چونکہ تھوڑی وابستگی ہے میری وردی والوں کے ساتھ، چونکہ ایک سروس مین میں رہا ہوں، ان کے ساتھ بھی بیٹھنا اٹھنا رہتا ہے. اور میں ہر ایک کو کہتا ہوں جی کہ اس کو ہم ایکیڈیمکلی انالائز، اگر واقعی ہم کسی مسئلے کے حل پہ ہم نے پہنچنا ہے. دیکھیں، ہم جب بات شروع کرتے ہیں پاکستان میں عامر آئے، ہم جنرل ایوب خان سے شروع کرتے ہیں جی. دیٹ واز 1958. میں لوگوں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے 11 سال کا بھی تو کوئی حساب دے. بالکل صحیح کہ وہ 11 سال کا حساب دے، اس کا کوئی حساب دے کہ 1955 the sitting CNC, why was he made defense minister with the approval of the cabinet. وہ سیاستدان تھے، اس کو کبھی سول بیوروکریسی پہ ڈالتے ہیں. اس وقت کے سیاستدان کہاں تھے؟ چیف ایگزیکٹو تو وزیر اعظم پاکستان کا ہوتا تھا. اب چونکہ وقت آپ کا مختصر ہے تو ان کی کارکردگی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی. میں کہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں، سب محب وطن ہیں. ہمارے پاس آج 70-72 سال کا ایک ایکسپیرینس ہے جی. سب سر جوڑ کے بیٹھیں، دیکھیں کیا کھویا کیا پایا. میں چونکہ وقت آپ کا مختصر ہے، میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا، آپ کرنا چاہیں تو بے شک اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام کریں. میرا تھوڑا سا ہوم ورک اس کے اوپر ہے. ہمیں وی نیڈ ٹو سیریسلی ری وزٹ آر کانسٹیٹیوشن آن دا رول آف ملٹری ان ٹو آر سسٹم. یہ جو ہے نا جی، آدھا تیت اور آدھا بٹیر 245 ہم نے کیوں رکھی ہے پروویژن آئین میں؟ ظاہر ہے ابھی وہ آ رہے ہیں، ابھی آپ ابھی ہوئے گا آپ کا، ابھی سے تیار ہو کے بیٹھے ہیں. خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں 245 لگا. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو. پھر کیوں یہ رکھی ہے پروویژن؟ میں اسی کے لیے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب اس کی آپ بنیاد میں جائیں گے، اچھا ایگزیکٹلی آپ دیکھ لیں کہ فوج بری ہے اپوزیشن کے لیے. جب آپ ان آفس ہیں فوج بری نہیں ہے، چاہے بھلے کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے PTI ہے چاہے نون ہے. وین یو آر ان آفس فوج بالکل ٹھیک ہے، جب آپ اپوزیشن میں ہیں تو فوج عامر ہے. پورے آپ جتنے ادوار ہیں آپ دیکھ لیں. وی ول ہیو ٹو رائز ابو آل دس. اگر تو آپ با مقصد ہیں. پاکستان کے جو ہمارے سیاستدان حضرات ہیں جی، میرا خیال ہے کہ اس کا حل، اس مسئلے کا حل کہ یہ میجر اونرس آف رسپانسبلٹی ان پر ہے جی. بالکل صحیح. آپ مثال کے طور پہ ایک تصویہ ہوا تھا دو جماعتوں کے درمیان جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں. اس میں اگر آپ کلازز دیکھیں تو ساری وہی ہیں جو فارمل وے میں آئین میں ہیں. دا اونلی تھنگ جو اس کے بیونڈ ہے، گو آئین میں ٹرم بھی ہے، جو ان دو جماعتوں کا اتحاد ہوا تو دونوں جماعتوں نے اپنی اپنی اسمبلی کی مدت پوری کی. گو وزیر اعظم اپنے ایک دوسرے کے خلاف کی مدت کی، ایک کنسنسس ہوا تو رزلٹ ملا آپ کو. یہ اس کو اگر آپ آئیکن لے لیں اور مثال کے طور پہ لے لیں تو لہٰذا سیاستدان اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ جتنے ہمارے ڈفرینسز ہیں بٹ فار فوج ہیں، تو میرا نہیں خیال. دیکھیں ابھی آپ نے کی گفتگو کا جو پریمبل تھا جب آپ نے کی، یہاں پہ آپ نے DGSI ان کا ذکر کیا کہ تصویر میں نہیں تھے. ان سب کی آپ گفتگو جنرل کیا ہم باجوہ صاحب، آئی انڈرسٹینڈ کہ فیکٹ کریکٹلی انڈرسٹینڈ یہ بھی انسٹرکٹر ہوتے تھے NDU میں. آپ NDU جو ایک فورم ہے وہاں پہ آپ دیکھ سمجھیں کہ پوری ہماری فوج کے 2 سٹار کے لیے کوالیفیکیشن NDU کی ڈگری کرنے کے لیے جی. وہاں پہ آپ جائیں 9.9% آؤٹ آف 10، 9.9 آؤٹ آف 10 جو لوگ ہیں وہ اس حق میں نہیں کہ ہمارا یہ سیاست ہمارا بزنس ہے جی. لیکن جب when you embark upon the responsibility
تو یو کانٹ ہیلپ اٹ. آپ کے سامنے آپ تینوں اتوار دیکھ, آپ فیلڈ مارشل کا آپ پیریڈ دیکھ لیں, آپ جنرل ضیاء الحق صاحب کا پیریڈ دیکھ لیں. کیا ضرورت تھی کہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو پی این اے کی میٹنگ میں بھٹو صاحب بٹھاتے تھے؟ واٹ فار؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے میاں نواز شریف کا جنرل مشرف والا دیکھ لیں, آپ نے 11 مہینے پہلے جہانگیر کرامت صاحب کو نکالا چائے کی پیالی کے اوپر, کیا ہوا؟ فوج نے نہیں ایکسیپٹ کیا آپ کا فیصلہ, بالکل ایکسیپٹ کیا. آپ کو اپنے ہی چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنے ملک پہ لینڈ کرنے سے کیوں آپ کو روکنا پڑا, اس کو اس کی زمین تنگ کر دیا, پھر آپ ایگزیکٹلی جی. تو یہ ہمیں اس ساری تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے وی نیڈ ٹو ریوزٹ دی ہول سچویشن. اچھا, یہاں اس سچویشن میں آج میں بلاول بھٹو کا اس ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور شاید اس وقت میرے خیال میں گڈ بکس میں, آرمی کی گڈ بکس میں پیپلز پارٹی ہی ہے. وہ مسلم لیگ نون سے بھی خوش نہیں ہے اور عمران خان سے بھی خوش نہیں ہے. بظاہر بے شک وہ نون سے خوش ہوں گے شہباز شریف سے, یا میاں نواز شریف سے کوئی بیک ڈور ان کے چینل چل رہے ہوں گے. حالانکہ میاں صاحب کو ابھی بھی اعتبار نہیں ہے, وہ اسی لیے پاکستان نہیں آ رہے. حالانکہ ان کے اپنے بھائی کی حکومت ہے, وزیر داخلہ ان کا اپنا ہے, وزیر اعظم اپنا ہے, وزیر خزانہ اپنا ہے, سارا کچھ اپنا ہے, لیکن وہ اتنی ہمت ان میں نہیں ہو رہی کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کر جائیں. حکومت کو جب چاہتے ہیں وہ طلب کر لیتے ہیں. جو حکومت پاکستان کو مطلوب آدمی ہے وہ حکومت پاکستان کو اپنے پاس طلب کر لیتا ہے لندن میں, لیکن وہ خود اسلام آباد نہیں آ رہے, صرف اس وجہ سے کہ انہیں پتہ ہے کہ میں نے کیا اسپیچز کی ہوئی ہیں اور میرے ساتھ پتہ نہیں آرمی کیا کرے گی. ٹھیک, ان کو حوصلہ نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ جو حالات ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی رات کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھ لی, انہوں نے کیا کہا. ایک پیپلز پارٹی ان کی اس کی گڈ بکس میں ان دنوں, وہ بھی زرداری صاحب کی سیاسی چالیں ہیں یا جو بھی ہے ان کے گڈ بکس میں, یا شاید آرمی والے اس حد تک نہیں اپنی لڑائی بڑھانا چاہتے کہ ہر ایک کو ناراض کر کے بیٹھ جائیں, تو انہوں نے وہاں ادھر سائلنٹ ہیں. بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ آئینی کردار ہونا چاہیے ان کا. ایک آئینی کردار وہ ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے. اب یہ بیسیکلی سیاسی کردار کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور آرمی کو سیاسی کردار دے دینا چاہیے. اور یہی بات آج سے کوئی 20-22 سال پہلے جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق نے کی تھی, جب وہ ممبر قومی اسمبلی تھے اور فیڈرل منسٹر تھے میاں صاحب کی کیبنٹ میں. انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں اور پاکستان کے حالات میں آرمی کو سیاسی آئینی کے ساتھ ساتھ سیاسی کردار بھی ان کا طے کر لیا جانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس حد تک وہ انوالو ہیں, اور اگر ہم نے ہر کام کے لیے ان کی طرف ہی دیکھنا ہے, اور اگر ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں لا اینڈ آرڈر ہم نہیں مینٹین کر سکتے اور 245 کے تحت ہم نے انہیں ہی بلانا ہے, اور اگر فار ایگزامپل عمران خان لانگ مارچ کر رہے ہیں, جلسوں میں تقریریں کر رہے ہیں, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کرو, میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کرا دیں, میں انہیں کہہ رہا ہوں, وہ بھی سیدھا نہیں کہتے. جو حکومت میں ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. کل عمران خان حکومت میں بھی تو وہ بھی اشاروں کا نایاب میں بات کرتے تھے. جب سارا طاقت کا مرکز ہی وہی ہے تو کیوں نہیں طے کر لیتے کہ ڈیفینس منسٹر ہوگا آرمی کا ہوگا, کیبنٹ میں بیٹھے گا, انٹیریئر منسٹر ان کا ہوگا, کیبنٹ میں بیٹھے گا, کچھ طے کر لیں, جو بھی طریقہ ہوگا جس طرح بھی ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ہونا چاہیے کام؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو گزارش کی, we need to revisit our constitution on 2 specific and very important subjects. One is role of military جی, اس پاکستان اپنی تاریخ کو دیکھتے ہو کہ کیا ہے, اور دوسرا رول آف ریلیجن, جو کہ اس وقت ہمارا موضوع رول آف ریلیجن ہے, اس کو میں ایک طرف کرتا ہوں, اس پہ کہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ کیا جا سکتا ہے جی, بالکل کیا جا سکتا ہے اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں, کسٹوڈین ٹرولی تو پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے نا جی, تو پبلک ریپرزنٹیٹیو اگر پرفارم نہیں کریں گے, ایشو فوج کے آنے کا نہیں ہے, ایشو سر پبلک ریپرزنٹیٹیو کی پرفارمنس کا ہے. بالکل, آپ کان کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں. اور میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اس کے لیے بہترین ہے کہ پاکستان کے جو فنڈامنٹل 10 سال تھے, آج بھی ایگزیکٹلی ہم وہ کر رہے ہیں. ہماری اپوزیشن کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ وہ اپوزیشن میں وہ کیوں ہیں, وہ حکومت میں کیوں, کرسی میں آنا, کرسی. ہمارے ایک دوست پٹھان بڑے اچھے, میں نے ان کو ایک سوال کیا, میں نے کہا خان صاحب حکومت تو ٹھیک چل رہی ہے, کیا آپ کا گلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یار اس کے لیے چونکہ ہم حکومت میں نہیں. یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے جی. کبھی ہم ابھی اس نے حلف نہیں لیا ہوتا, ہم اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں جی. یہ جو میوزک جو 47 سے 58 تک ہوا, اس وقت اگر آپ اسمبلی کی پروسیڈز ود ان دا پولیٹیکل, مجھے آپ بتا دیجئے کون سی قانون سازی ہوئی ہے پاکستان میں جس کو میننگ فل آپ قانون سازی کہہ سکتے ہیں پچھلے 15-20 سال. آپ ایک 18th امینڈمنٹ دیکھ لیں, چلیں اس کو بھی اپنا کہ اس کا کیا حشر نشر اس کے بعد پاکستان کا ہوا ہے جی. اس پہ ایک آپ جس طرف دیکھ لیں, when you talk of like کسی چیز کی کسی کنسنسس پہ یہ لوگ پہنچے ہیں کبھی کیے ہیں. میں یہ کہوں گا, اگر میں چونکہ ڈیٹیل تو اس کی بڑی لمبی ہے, پروگرام آپ کا وقت مختصر ہے, میں صرف اس کے فارمولہ آپ سے بیان یہاں پہ کر سکتا ہوں. ایک ایسی باڈی ہو جس میں ابو
نیشنل اسمبلی، یہی جو ہماری نیشنل ڈیفنس کمیٹی، اس کو آپ کئی نام دے سکتے ہیں جی. میں مثال کے طور پہ آپ کو اس کا ایک فارمولا بتا دیتا ہوں. لیٹس سے اٹس کانسٹیٹیوٹس آف 10 پیپل. اس میں چاروں سروسز، مطلب 3 سروسز کے ایک جوائنٹ اسٹاف، ایک سیٹ ہوگی. آپ کا نان ایگزیکٹو جو ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں ممبر، ombudsman آف پاکستان، اور 1-2 لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے اس کریڈنشل کے، حکیم سعید مرحوم ان کی شخصیت، اس قسم کے آپ کے پاکستان میں کوئی فقدان نہیں ہے ایسے لوگوں کا، 2-3 پرائیویٹ سیکٹر سے. اور یہ جو کونسل ہے، کونسل کہہ دیں، کمیٹی کہہ دیں، یہ جب محسوس کرے کوئی بھی ایک ممبر کہ ملک کے حالات تقاضا کرتے ہیں ایک میٹنگ کا، اس کے بعد اس میٹنگ کے بعد اس کا جو ایبسٹریکٹ ہے وہ حکومت کو ایک بھیجا جائے. اب وہ آپ نے پرومپٹ بھیجنا ہے، وارننگ بھیجنی ہے، ایکسٹینڈ کیا. یہاں پہ ان کے پاس، میں 58(2)B نہیں کہتا، something like that اختیار، little less than that. آپ ایلڈرز کونسل کی، ایلڈرز کونسل، اچھا، بٹ سارے نان ایگزیکٹو جی، ڈائریکٹ ان کا، چونکہ آپ نے ایگزیکٹو کو اس کونسل سے سیپریٹ رکھنا ہے جی، ان کا انٹرسٹ اس میں عمل دخل میں نہیں ہوگا جی. لیکن آپ سروسز چیف کی بات کرتے ہیں، سروسز چیف تو ایگزیکٹوز میں میں تو نہیں، لیکن نہیں ایگزیکٹو میں جی نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو ملک کی، دیکھیں نا، وہ ایک ادارہ ہے دفاع، اس کو وہ دیکھتے ہیں. جو ملک کا باقی ایڈمنسٹریشن نظام ہے اس میں تو ان کا عمل دخل نہیں ہے جی. میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں وہاں پہ اس کے لیے، چونکہ ہم نے ایکنالج کی ہے کہ وہ ایک ادارہ ہے جس کی ایک اسٹرینتھ ہے، اور ہم گھوم پھر کے پھر وہیں پہ پہنچتے ہیں. وہ ایک بڑی زبردست اسٹڈی ہے جی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا BBC کی، وائی ماشاء اللہ از آلویز ویلکمڈ ان پاکستان. وہ کہتے ہیں 2/3 کا وزیر اعظم جاتا ہے، یہاں مٹھائی بکتی ہے، ایٹ دا کاسٹ آف ماشاء اللہ ناٹ ایون اے سنگل بلیٹ. یہاں عمران خان کو نکالا گیا تو مٹھائی نہیں بکی، کیونکہ یہاں ان کا اندازہ غلط ہو گیا، اندازہ غلط ہو گیا. تھینک یو سر. ایکسپیکٹنگ کہ اس دفعہ بھی مٹھائی بٹ گئی. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ میں آپ کو گزارش میں کرتا ہوں سر کہ یہ جو ایرا ہے پاکستان کا 6 مہینے کا، ہم ہر چیز، میں خود ماضی کو اور تاریخ کو بہت اہمیت دیتا ہوں اپنی زندگی میں، لیکن میں آپ کو گزارش کرتا ہوں جی کہ یہ جو 6 مہینے ہے، اس 6 مہینے میں نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے، پہلی دفعہ کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے بعد عوام الناس پاکستان کے الیکشن مانگ رہی ہیں. نہیں تو ہمیشہ کہتی ہے فوج ٹیک اوور کرے. اچھا، ایک اور بات یہاں، ایک اور بات، عمران خان صاحب نے رائٹلی پچ کر دیا، سارا کچھ ٹھیک کر دیا، لیکن ہماری عوام کی اور ہماری سیاسی پارٹیوں کی آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو DGISI کی تقرری پہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ یہ بندہ میرے انڈر کام کرتا ہے تو مجھ سے پوچھ کے ٹرانسفر کرتے. میں نے جنرل فیض حمید کو افغانستان میں 4 مہینے سے وہ کام کر رہے تھے، تو آپ نے اچانک اس بندے کو ہٹا دیا ہے، وہاں نیا بندہ میں بھیجیں گے ہم، تو اس کو وہاں چیزیں پک کرنے میں، کیونکہ طالبان دیور آلموسٹ دیئر، وہ تقریباً وہاں پہنچ چکے ہیں، تو اس موقع پہ ہم اس بندے کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اس کی ذمہ داریاں ہیں وہاں، کوئی ہم ان سے تعاون کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ ان کی وہ سموتھ ان کی وہاں ایگزٹ ہو جائے، چلے جائیں، اور جو نئے آنا چاہتے ہیں آ جائیں. تو ایک بندہ کام کر رہا ہے اور آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی اس کو ہٹا دیا ہے. اس وقت اگر ہمارے سول سپریمیسی کے نعرہ لگانے والے، مجھے کیوں نکالا والے، میاں نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی والے یا مولانا فضل الرحمان صاحب، اگر اس بات پہ عمران خان کا ساتھ دیتے کہ ہاں یہ بات عمران خان ویسے غلط ہے، ہمارے نظریے میں عمران خان بالکل غلط آدمی ہے، لیکن یہ بات وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ DGISI اگر ISI اس کے اندر ہے تو اس سے پوچھے بغیر اس کا ہیڈ نہیں ہٹایا جانا چاہیے. اگر اتنی بات پہ وہ کھڑے ہو جاتے، کہہ دیتے، صرف اتنا کہہ دیتے، تو آپ کو یہ سول سپریمیسی کے نعرے آگے چل کے نہ لگانے پڑتے سب کو. اس وقت کسی نے ساتھ نہیں دیا، اس وجہ سے خوش ہو رہے تھے کہ عمران خان کا پھڈا ہو گیا ہے، اب یہ نکل جائے گا، اور بالآخر وہی آگے چل کے نکل گیا. تو ہم ہر بندہ وہی اپنی کرسی کی فکر ہے، ہمیں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطے نہیں ہیں، کوئی قاعدے قانون نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کل پھر عمران خان کو کہیں صلح کرنی پڑے یا مذاکرات کرنے پڑے یا کچھ لو دو کی سیاست کرنی پڑے، تو شاید یہ پھر ایک یو ٹرن لے کے یہ بھی پھر وہی کر لے جو شہباز شریف نے اور نواز شریف نے کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کہاں فالٹ کہاں ہے؟ ایگزیکٹلی کہتے ہیں نا، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. میں وہ جو واقعہ ہے جنرل فیض کا آگے پیچھے ہونا، میں اس پہ بھی نہیں جاتا کہ اس کے حقائق تھوڑے سے شاید سے مختلف ہوں، اس بات پہ میں نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کہی ہے، یہ ایگزیکٹلی وہ بات ہے کہ اگر ایک منیمم کنسنسس ایجنڈے پہ بھی ہماری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئے ہیں نا، فوج کبھی بھی نہیں آئے گی جی. کیونکہ فوج کا جو ہب اور بیس ہے، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں وہ دیکھیں آج جو اس وقت ان آفس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک پورا کریئر طے کر کے آئے ہیں. جو انہوں نے کریئر طے کیے ہے، اس میں ان میں آپ کو کہتا ہوں 9.9 out of 10 none of them they wanted، نہ اس میں یقین رکھتے ہیں. بٹ when they embark upon this responsibility، جب آپ کے سامنے حقائق رکھے ہوں تو پھر آپ کتابی باتیں نہیں کر سکتے جی.
اچھا پھر یہاں پہ بھی دوسرا بھی ہے کہ میں دو چیزیں اس کی میں ذرا وضاحت کر دوں بڑے. میں کہیں اس سے فوج کو جو پاکستان جہاں پہ بھی آج کھڑا ہے ان کی ذمہ داری سے دستبردار نہیں کر رہا قطعاً, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ فوج کا جو آنا اور بار بار آنا ہے اس کے حل کا میجر پورشن جو ہے اس کے سولوشن کا وہ سیاستدانوں کے پاس ہے. میں آپ کو مثال کے طور پر میں گزارش کرتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں اس میں جو ایک مین چیز ہے جی, یہ چونکہ آپ کا وقت مختصر ہے, یہ جو سر 6 مہینے کا ایرا ہے, یہ جو ہم نے ٹائم گزارا ہے, ابھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی عوام الناس الیکشن مانگ رہی ہے, فوج نہیں مانگ رہی. اچھا یہاں رول دیکھیں, یہاں رول یہ 6 مہینے کے ایرا میں ایک عمران خان کا رول ہے کہ عمران خان نے نیوٹرل کہا, جو بھی کہا اس نے اشاروں کنایوں میں بات کی, اس نے کھل کے کہیں بات نہیں کی. اگر اس کے فالوور ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ اگر کچھ کر رہے ہیں الٹی سیدھی باتیں تو وہ ایک ایک بندے کا ہاتھ نہیں جا کے پکڑ سکتا. عمران خان کے اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی, حتیٰ کہ اس کی آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی ہے اس نے نہیں ڈسکلوز کی. اس نے کہا کہ میں سچ بول نہیں سکتا, جھوٹ میں بولتا نہیں. اس نے ماریا میمن کو اور کسی نے اس نے ٹال دیا, لیکن ڈی جی آئی ایس آئی نے کل ایکسیپٹ کیا کہ ہاں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے. اب اگر آرمی چیف کی ملاقات بھی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ چیزیں وہاں ڈسکس کر رہے ہیں, وہاں کوئی آپ نے ذاتی کوئی ایک دوسرے سے باتیں تو نہیں ڈسکس کرنی, آپ نے نیشنل ایشوز پہ ہی بات کرنی ہے. جب وہاں باتیں ہو رہی ہیں تو وہ پبلک سے باہر آ کے آپ شیئر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو 4 مہینے بعد حالات جب اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں, ایک ہمارا ساتھی ارشد شریف قتل ہو جاتا ہے اور اس کی شہادت کے بعد ملک میں جب آپ یقینی کی صورتحال ہے, عجیب عجیب سٹوریز آ رہی ہیں کہ فلاں انوالو ہے, فلاں انوالو ہے, فلاں انوالو ہے, اور پھر لانگ مارچ اناؤنس ہوا ہوا ہے. لانگ مارچ عمران خان کا ایک بہت پیچھے اس نے ایک ٹیمپو بنایا ہوا ہے. جب آپ سمجھتے ہیں چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں, پھر آپ آ کے قوم کے سامنے آ کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہماری ملاقات ہوئی ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہاں جو چیزیں طے ہونی تھیں وہ طے نہیں ہو سکیں, اور اس سے پہلے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کیا طے ہونی تھی. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے, دوسری طرف ابھی نکلی ہے بات, ایک اور بات اسی میں سے نکلی ہے کہ جی آرمی چیف کو عمران خان نے کہا کہ آپ کو اگر ایکسٹینشن, شاہ محمود قریشی نے شاید پریس کانفرنس کی اس کے بعد, کہ چیف صاحب کو کہا کہ اگر آپ کو ایکسٹینشن حکومت دے رہی ہے تو میں بھی دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں طے ہونی تھیں اس ملاقات میں وہ آگے نہیں بڑھی, اس کا مطلب ہے سارا مسئلہ آپ کی ایکسٹینشن کا تھا. اور آپ سے میں تنویر سلطان صاحب پوچھتا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے قمر جاوید باجوہ صاحب؟ میں اس پہ آتا ہوں, یہ آپ کا جو حتمی جو میں ذرا تھوڑا سا آپ کو جو پریفیس ہے اس میں ضرورت ہے کہ میں خیال ہے کہ میں شاید تھوڑا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. یہ جو آپ نے بات فرمائی نا جی, دیکھیں ایک بڑی خلیج بن گئی ہے جی, ایک کلیئر کٹ ڈیوائیڈ ہے. آپ نے جس چیز کی نشاندہی کی کہ عمران خان تو ابھی بھی پردہ رکھتے ہیں بات کا. ہمارے ان اداروں کو, یہ میرے اداروں کے لیے جتنا مجھے عزیز ہے, ہمارے دفاعی ادارے, میں خود وردی پہنی ہے, وہاں آج بھی ہماری جان حاضر ہے پاکستان کے ہمارے ساتھ. لیکن میں گزارش کرتا ہوں جی کہ یہ جو کچھ ہوتا آیا ہے آج تک, ہمارے ان اداروں کو دے سیریسلی نیڈ ٹو ری وزٹ دیئر اون پالیسی اینڈ فلسفی. یہ سر جو آج ادارہ ہے, یہ جو آج ادارہ کہہ رہا ہوں, جو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, یہ اب وہ جو کنٹرول تھا نا کہ آپ کے پاس شروع میں ہوتا تھا صرف ریڈیو ہوتا تھا, پرنٹ ہوتا تھا, پھر ٹیلی ویژن ہوا, ایک سکرین ہوتی تھی, پھر ملٹیپل سکرین ہوئی, یہ ویریس فورم سے. اب یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر آدمی کے اپنے ہاتھ میں انڈیویجول سکرین اور ٹی وی ہے, اور وہ جو فورم ہے اس فورم کا اتنا وائڈ اسپیکٹرم ہے, اتنا وائڈ اسپیکٹرم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بس میں ہے یہ جو اتنی دنیا آج ایڈیشنل. آئی وش یہ ادارہ کے پاس, کیونکہ بڑے ان کے پاس ڈیٹا اور سینسز ہوتے ہیں, یہ آج ایک تجزیہ صرف کر کے ایک اسٹڈی کر کے دیکھیں, یہ جو ایڈیشنل چنک اتنا بڑا نکلے عمران خان کے لیے, یہ تو کبھی پاکستان میں ووٹ بھی نہیں تھا ڈالتا. بالکل ایسے ہی. یہ جو شعور آیا آج پاکستان میں, اور یہ اتنا سیلف لیس شعور ہے جی. دیکھیں عمران خان کی آپ ایک جلسے کا انالیسس کریں جی, جس ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی ارسپیکٹو اس کا بینیفیشری آج عمران خان نظر آ رہا ہے, ذرا اس سے بالا تر ہو کے سوچیں, پاکستان کی عوام کو دیکھیں, یہ پیراڈائم کہاں شفٹ ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں سر کہ ایک چھابڑی لگانے والے کا اور ایک پی ایچ ڈی کے ووٹ کی حیثیت برابر ہے, لیکن ان دو کا کسی کو ملنا
کسی کی پارٹی میں جوائن کرنا ملنے کا بہت بڑا فرق ہے. آج وہ باشعور لوگ جو سوشل میڈیا پہ ایک منٹ میں فلیش ہوتی ہے چیز, ان اداروں کو سمجھنا چاہیے موٹیویٹڈ ایک ایکسٹینٹ تک ہوگا. ان کو بھی پتہ ہے کون ہے موٹیویٹڈ سارے, بیکاز آئی ایم سوری ٹو سے کہ ان اداروں کے ساتھ when they are in good books they work in hand and glove with each other. آج اس پردے سے باہر اب آ جائیں, let's face reality جی. ان کو پتہ ہے سب کچھ کون ہے, کس کے پاس کون کیا, ان کے پاس جو وسائل ہیں they know it very well جی. لیکن آج اس سے باہر آنا چاہیے and they need to revisit دیکھیں جنہوں نے پوائنٹ بلینک برا بلا کہا, دیکھا جائے تو they have been rewarded. اس کا کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ on one end they say we are apolitical, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ساری گفتگو سیاست میں ہوتی ہے. بالکل. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم. اب آج دنیا جو آپ کو دیکھ رہی ہے, انسٹنٹ دیکھ رہی ہے اور انسٹنٹ رائے بنا رہی ہے. آپ کو سوری میں ٹائم ختم ہو رہا ہے اس لیے مختار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو لگا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں وہ غصے میں لگ رہے تھے؟ دیکھیں میں آپ نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی, زیر غور یہ بات آنی چاہیے کہ کیا حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. آپ دیکھیں سر, گزارش یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک فورم پہ ہوتے ہیں اور اتنے طاقتور فورم پہ یو آر سو کمفرٹیبل, یو ہیو سو مچ آف ریزرو, آپ کے پاس معلومات, انفارمیشن, نیٹ ورک, آئی مین یو نیم اے تھنگ ان دی ورلڈ. ایسے تو نہیں کہا جاتا نا دنیا کی موسٹ پروفیشنل ہے, ٹھیک ہے, وین یو ہیو ٹو کم ٹو دس لیول, when you have to come to this level, تو پھر آپ کو سمجھتا ہے کہ have you exhausted your resources جی. unfortunately میں بھی کہوں گا اس کے باوجود کوئی نہیں جی, ہمارا وطن ہے, ہمارا گھر ہے, ہم سب ہیں جی اپنی جگہ پہ, یہ گھر کا جھگڑا ہے ہمارا, ہم نے اس کو ملک میں بیٹھ کے ایز اے قوم دیکھنا ہے جی. اچھا, اس جھگڑے کی دوسرا رخ یہ ہے کہ پاپولرٹی عمران خان کی بہت زیادہ ہے, اور آپ نے پی ٹی آئی میں اور ویسے بھی ایز اے آپ کا اپنا ایک انالیسز ہوتا ہے, آپ نے قریب سے دیکھا بھی عمران خان کو. عمران خان کی شخصیت میں کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہ کچھ تو مطلب ہے وہاں بھی شارٹ کمنگز اس کی بھی ہیں کہ وہ اتنا اچھا ایک پیج کی تقریر سنتے سنتے اچانک ہم نے ایک دن پتہ چلا کہ وہ پیج ہی پھٹ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی ابھی بھی اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہونے کے باوجود عمران خان یہ بات قائل نہیں کرا سکا ہمارے اداروں سے یا فیصلہ ساز اداروں سے یا فیصلہ کن قوتوں سے کہ الیکشن کی طرف چلا جائے. کوئی فلاح ہے عمران خان کی ذات میں؟ دیکھیں سر, اس میں ڈیفینیٹلی ہے, انسان ہے جی, بہت نقائص اس کے ہوں گے, ہیں بہت سارے ہیں. عمران خان کا ایرا دیکھیں, when he got into office, عمران خان کو ایسا گورننس کا نہیں تھا, بٹ he is a fast learner, ایسی بات نہیں ہے. اس کے عمران خان کے جہاں پہ اتنے بہت سارے کریڈنشلز ہیں, ان کا ایک بہت بڑا ویکیوم بھی ہے کہ دیکھیں نا, آپ جب ایک نظام میں ہوتے ہیں, آپ نے نوکری کی ہوتی ہے, سرکاری کی ہوتی ہے, آپ نے کام کاروبار, آپ نے ذمہ دار, آپ ایک پورے نظام کے ایک ڈرل سے گزرے ہوتے ہیں. عمران خان ایز اے ینگ مین باہر گئے, اسپورٹ گئے, سیلیبریٹی, اور ہی کیم ٹو پاکستان آن گیونگ اینڈ, مطلب کہ عمران خان کا کھانا سیٹ کر لے تو بہت بڑی بات ہو جائے مثال کے طور پر, تو ہی واز آلویز آن گیونگ اینڈ. اس پیش سے آئے, جب نظام چلانا پڑا تو اس نظام میں بہت سارے فیصلے کیے جس کے لیے مشہور تھے. میں عمران خان کو مطلب میں ان کی پارٹی سب کچھ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اینالائز بھی کرتا ہوں, جو صحیح ہے اس کو کرتا ہے, بٹ از اے فاسٹ لرنر, ہی ہیز لرنڈ ا لاٹ. ابھی بھی ان کے بہت سارے وائڈ ہیں, اکانومی کو ٹھیک کرنے میں بہت کردار ادا کیا, ایگزیکٹلی وہ آپ نہیں کر ٹریڈ گیپ کا, آپ ان لمیٹیشنز میں اگر دیکھیں تو ہی ہیز ڈن اے فینومینل جاب جی. ان کمپلشنز کو اگر آپ دیکھیں, وہ ایک اپنی جگہ پہ بیس ہے, فارن اگینسٹ اس کے ہیں. یہ جو موجودہ صورتحال ہے, آپ نے جب فرمایا نا جی کہ کنونس نہیں کر سکے الیکشن کے لیے, اب سر الیکشن کے لیے کنونس پاکستان کی عوام الناس تو کنونسڈ ہے, اس سے بڑی کوئی کنوکشن ہے تو اس کا مطلب میں ایک چیز کی نشاندہی کر لوں کہ یہ عمران خان کے جن سیٹوں پہ کھڑے ہوئے ہیں ایز کینڈیڈیٹ, 2 منٹ کے لیے تجزیہ کیے, ووٹر کو پتہ ہے, ووٹر کو اس حد تک پتہ ہے کہ اسمبلی میں نہیں جانا, اس کے باوجود دس ایکچولی ووٹ واز اے ریجیکشن اگینسٹ دیٹ سسٹم جی. اور دس واز ایکچولی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ زبان خلق نکار خدا تھی. پہلی 20 سیٹوں پہ کیا, اس میں سے 15 جیتی, ٹھیک ہے, سمجھ نہیں ہے ان کو. پھر بھی میں مطلب اگر آپ دن کو رات کہیں اور رات کو دن کہیں, اس کا تو حل کوئی نہیں ہے جی. آج ہم بڑے فارچونیٹ ہیں جی کہ الیکشن ایک نتیجہ ہے. بات کا سر آپ ایسی ڈائیکاٹمی پھنس جاتے ہیں کہ واقعی یو آر اگینسٹ دا بال. آپ صرف میں نہ مانوں کی ضد کے اوپر آپ نہ کرائیں. اینڈ عمران خان از اے پولیٹیکل ریالٹی ٹو ریکن ود, اس حقیقت کو مان لیں. اچھا, اب عام آدمی اس بات سے لوگوں کا ہے کہ ارشد شریف کا قتل شاید جسٹ ایک ہنٹ ہے
باقی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ میاں نواز شریف ہیں، چاہے عمران خان ہیں، چاہے کوئی اور XYZ ہے، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جی. اگر آپ اتنے اپنے موقف پہ اتنی سختی سے ضد سے کھڑے رہیں گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ جو فیصل واوڈا نے کہا جی خونی لانگ مارچ ہوگا، لاشیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی فیصل واوڈا کی پوری پریس کانفرنس میں وہ خود گھبراہٹ کا شکار تھے، ایک رائٹ پہ بات کرتے تھے ایک لیفٹ پہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے بات کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، اس طرف جا سکتی ہیں؟ اللہ نہ کرے. اللہ نہ کرے جی. دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں کہ آئی ہوپ بیٹر سینس وڈ ہیو پریویلڈ اور یہ کال دینی ہی نہ پڑتی. اللہ نہ کرے جی. میرا خیال ہے کہ عمران خان کی کوشش ہوئے گی، اس نے ریسٹرینٹ بھی شو کیا ہے کہ جس حد تک وہ قانون کے دائرے میں رہ سکیں. دیکھیں سر، اس قسم کی جب موبلٹیز ہوتی ہیں، آج اگر آپ پاکستان میں جو عوام الناس کا جو مزاج ہے، میرا خیال ہے عمران خان از ہولڈنگ دیم. اور یہ عمران خان کی پھر میں چونکہ اب میرا ہر کوئی کہے گا کہ شاید میرا باعث ہے چونکہ آئی ایم فار ہم، تو لیکن عمران خان کی یہ میچورٹی ہے اور نیشنل انٹرسٹ کی اس کو پاسداری کا اتنا احساس ہے، ادروائز ہی ٹوڈے ہیز دیٹ اسٹریٹ پاور کہ خدا نہ خواستہ if he exploits that purely for his political objective, he has that power today sir. لیکن اس کا جو ریسٹرینٹ ہے، جو شو کر رہا ہے کہ ابھی بھی اس کو سنبھل، مطلب is it asking too much جی for elections؟ جب آپ کو خاص طور پہ یہ جو 2 الیکشن ہوئے ہیں جی، یہ تو ایک عوام کی ورڈکٹ ہے نا جی. تو اگر آپ اس ورڈکٹ کے خلاف آپ جاتے ہیں تو پھر تو کوئی، اور اللہ نہ کرے جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں. میں ایک 2 اور پروگرام میں نے گزارش کی تھی، میں نے کہا کہ برصغیر ہندوستان کی پالیٹکس میں ون آف دا موسٹ لیگلسٹک ٹو ابائڈ بائی دا لیگل کمپلشنز واز مسٹر جناح. ایونچولی ہی ہیڈ ٹو گیو کال فار ڈائریکٹ ایکشن انفارچونیٹلی. آپ آخر میں ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی 1 کروڑ ہیں ہم تعداد میں، اور ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کی نسبت زیادہ پریشان، زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف اڑتی اڑتی خبروں پہ گزارا کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں جو رہ رہے ہیں لوگ، انہیں تو شاید گراؤنڈ ریالٹیز کا زیادہ بہتر ادراک ہے. اوورسیز پاکستانی کو آپ کیا کہیں گے، وہ کیا کریں؟ اوورسیز پاکستانیز کے لیے میرے 2-3 میسیجز ہوئیں گے جی. ایک تو میں ان کو یہ گزارش کروں گا جی کہ وہ پاکستان میں نہ رہنے کے باوجود پاکستان کی ایز اوورسیز بہت بڑی اسٹرینتھ ہے جی، بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، بہت بڑی طاقت ہے وہ پاکستان کی. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کچھ انٹلیکچوئل برین ڈرین بھی ہوگا جس سے پاکستان ڈائریکٹ بینیفیشری ہوتا، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو ایک پاکستانی ہے وہ پاکستان سے باہر رہ کے 10 پاکستانی سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے جی. فرسٹ آف آل وی آر تھینکفل ٹو آل دا اوورسیز پاکستانیز فار دیٹ. ان کا درد نیچرلی وطن سے دور کے دے آر 2 تھنگس ہی. ایک تو ہوتی ہے انفارمیشن آج اگر آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، انسٹنٹ انفارمیشن ہے ان ریئل ٹائم. پاکستان میں بھی وہی کچھ دیکھا جا رہا ہے جو یہاں دیکھا جا رہا ہے. ہاں ایک چیز ہوتی ہے ریئلٹی آن گراؤنڈ، جب آپ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، اس ساری انفارمیشن کو جب آپ پروسیس کرتے ہیں اس نظام کے، یہ ایک وائڈ ہے اوورسیز پاکستانیز کا. میں صرف ان کو ایک جو پنچ لائن کہنا چاہوں گا نا جی کہ بلیو ان پاکستان جی وچ دے ڈو، اور انشاءاللہ پاکستان بہت آگے اور بہت اوپر جائے گا جی. یہ حوصلہ رکھیں. یہ ہم ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں. پاکستان کی عمر صرف 70-72 سال ہے جی. ہم ان ملکوں سے کمپیئر کرتے ہیں وچ آر سینچریز اولڈ سسٹم جی. اور یہ آج بالخصوص فلانا صاحب، یہ جو پاکستان کی عوام الناس میں احساس ذمہ داری آئی ہے نا جی، اس پہ حقیقتاً ہم قوم بنے ہیں جی. اور اس کے انشاءاللہ جو بینیفٹس اور فروٹ اور ڈیریویٹیوز جو ہیں ہمیں آنے والے وقت میں ملیں گے. اوورسیز پاکستانیز قائم دائم رہیں جی پاکستان کے ساتھ. جو حق کی اور سچ کی بات ہے، چاہے عمران خان کرتا ہے کوئی کرتا ہے جی، یہ اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے، اور انشاءاللہ ان کی ووٹ کی یہ جسٹ کوسچن آف ٹائم، یہ سب کچھ ہوگا ان کے حق پہ جی انشاءاللہ. بہت شکریہ تنویر سلطان امان صاحب. ناظرین کرام، یہ تھے ملک تنویر سلطان امان. آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور آخری میسیج میری طرف سے بھی یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے بارے میں جو فکر مند ہیں، یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے، اور آپ فکر مند رہیں، لیکن آپ پینک نہ ہوں. یہ لرننگ کرو سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہماری قوم، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے 60-65% ہماری جو پاپولیشن ہے پاکستان میں انڈر 30 ایئرز آف ایج ہیں، اور ہمارا یوتھ ہم سے زیادہ سمارٹ ہے، وہ ہم سے زیادہ ڈائریکٹ ہے، وہ چیزوں کو فیس ویلیو پہ لیتا ہے. پاسٹ میں کیا ہوا، ماضی میں کیا ہوا، پہلے ہم کیا کیا کرتے رہے،
وہ ان سب چیزوں کو بھول کے وہ سامنے دیکھتا ہے اور وہ فیوچر کی طرف دیکھتا ہے. آج ہم اس پروگرام میں عالمی تناظر میں گفتگو نہیں کر سکے، حالانکہ ملک تنویر سلطان عوان صاحب کی بڑی گہری نظر ہے عالمی حالات پہ، پھر کسی دن اس پہ بات کریں گے. لیکن ان کا جو آخری پیغام تھا، بی ہوپ فل، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. یہ سب جو ہے ان مشکلات سے گزر کے ہی ہم نے کسی بہتر منزل پہ پہنچنا ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور موجود مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں.